धरनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ जेल जाने को तैयार है, लेकिन किसी समझौते को तैयार नहीं। हर गुजरते दिन के साथ सियासी तल्खियां बढ़ रही हैं। उधर ऑपोजिशन साथ देने को तैयार है, ना ही हुकूमत साथ लेकर चलना चाहती है। पनामा केस के हतमी फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। कल नवाज शरीफ और उनके बेटे नैब में पेश होंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की तैयारी तो शुरू हो गई, लेकिन मामला अंजाम तक पहुंचाना नैब के लिए मुश्किल टास्क होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पूरे सूबे को हरा भरा कर दिया। बिलियन ट्री मंसूबे के तहत 94 करोड़ दरख्त लगा दिए गए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए इनकलाबी इक़दाम को दुनिया सराह रही है। और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौक़े तेजी से कम हो रहे हैं। वजह तेल का खेल है या ईरान के खिलाफ साथ न देने की सजा दी जा रही है? प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद से सियासी सूरत हाल कशीदा है। आज मियां साहब ने BBC साहिबीन को खुसूसी इंटरव्यू दिया, जिसमें वो खासे जारहाना दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अगर उन्हें और उनकी फैमिली को जेल भी जाना पड़ा तो वो इसके लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि ये तासुर ठीक नहीं है कि फ़ौज के तमाम ही सरबराहों के साथ उनकी मुखालफत रही है। कुछ फ़ौजी सरबराहान ऐसे भी हैं जिनके साथ उनकी बनी है और बहुत अच्छी बनी है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि वो कानून की हुक्मरानी पर पुख्ता यकीन रखते हैं और कोई अगर कानून हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखता तो उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते। उनका ये खुसूसी इंटरव्यू कुछ देर के बाद आप आज TV पर ही देख सकेंगे। अब ये साफ जाहिर है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं कशीदगी बढ़ रही है। पहले सिर्फ नून लीग और PTI मैदान में थी, पीपल्स पार्टी ने खामोशी तोड़ी है और अब पहले तो वो तमाशा देखती रही, अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुलकर सामने आए हैं। कल उन्होंने बयान जारी किया था और आज खुद बिलावल के साथ मीडिया पर आए और सहाफ़ियों से बातचीत की। वाज़ेह अल्फाज में कह रहे थे कि वो मियां नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान को मुस्तकबिल के सियासत में नहीं देख रहे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ज़रा सुनिए। मैं मियां साहब के ख़ानदान को सियासत में नहीं देख रहा। तो इनका तर्ज और तरान जो है वो सियासी नहीं था, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं अपनाए। जमहूरियत के साथ है मगर हम नवाज शरीफ उसके ख़ानदान के साथ नहीं देंगे। अगर शरीफ ख़ानदान कोई रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो उनको नहीं मिल सकता है। इस सियासत में कोई आखिरी बात तो होती नहीं। नवाज शरीफ के खानदान का साथ नहीं दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी जारहाना मूड में है। उनका मौक़िफ़ साफ है कि आर्टिकल 62-63 के खात्मे में फिलहाल नून लीग का साथ नहीं देने वाली। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो हुकूमत भी इस बार पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने के ज्यादा मूड में दिखाई नहीं दे रही। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का आज का बयान एक वाज़ेह सबूत है। वो साफ कह रहे हैं कि उन्होंने रायविंड में कभी आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल नहीं किया। उनकी जरदारी साहब से मिलने की ख्वाहिश पहले कभी न थी न अब है। शहबाज शरीफ के इस बयान की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब उनकी पार्टी के मामलात में गिरफ्त ज्यादा मजबूत होने जा रही है, क्योंकि जो इतलात हैं वो यही है कि नून लीग के मुस्तकिल सदर उन्होंने ही रहना है। अलबत्ता उनके इंतखाब तक सरदार याकूब नासिर कायम मकाम सदर की हैसियत से काम करते रहेंगे। लेकिन ये इंतखाब भी काफ़ी मुतनाज़ नज़र आ रहा है। पार्टी क़यादत की जानिब से कायम मकाम सदर के इंतखाब को लेकर काफ़ी एतराज़ात उठाए गए हैं। खुसूसन चौधरी निसार आज इजलास में सरदार याकूब का नाम पहले ही मीडिया पर देने पर बहुत नाराज़ हुए। छोटी छोटी नाराज़गियाँ हैं, आगे चलकर पार्टी में बड़े इख्तिलाफात की वजह भी बन सकती हैं। आज की एक और जो सियासी डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट, कुलसूम नवाज की अचानक से लंदन रवानगी भी है, क्योंकि नून लीग ने उन्हें लाहौर के हल्का NA 120 से उम्मीदवार नामजद कर रखा है। आज इलेक्शन कमीशन ने तलब भी किया था, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन जाने की बजाय लंदन चली गई हैं। अलबत्ता इसके बावजूद उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा उनके टिकट पर वापसी की तारीख 23 सितंबर दर्ज है, जबकि NA 120 पर ज़िमनी इंतखाबात 17 सितंबर को होना है। तो इस सीट को लेकर नून लीग की जो पॉलिसी है वो अभी वाज़ेह नहीं है।
ایسے حالات میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نیب نے آج نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں کو کل نوٹسز جاری کیے تھے۔ پاناما کیس کے حتمی فیصلے میں سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے نیب کو 6 ہفتوں کی مہلت دی تھی، اور اب تقریباً 3 ہفتے مکمل ہونے کے بعد اس معاملے پر نیب اچانک متحرک ہوئی ہے۔ کل اس حوالے سے اہم اجلاس ہوا، پھر شریف خاندان کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو طلب کیا گیا۔ یہ جو نوٹسز ہیں نیب راولپنڈی کی جانب سے جاری ہوئے، لیکن تینوں شخصیات کو نیب لاہور آفس میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیب اسحاق ڈار کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے نیب کی جانب سے۔ 23 اگست کو ان کو بلایا گیا۔ یعنی پاناما لیکس کی تحقیقات میں ایک لمبی خاموشی کے بعد اب اچانک سے تیزی آئی ہے۔ نیب نے پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ ہے، اس کا والیوم 10 جس کا بڑا چرچا رہا تھا، اسے حاصل کیا ہے۔ اس کو بہت اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ GIT رپورٹ کا واحد والیوم ہے جو ابھی تک پبلک نہیں کیا جا سکا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں یہ بات بھی اہم ہے کہ سپریم کورٹ نے شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنس دائر کرنے کی ڈیڈ لائن ستمبر کے دوسرے ہفتے تک طے کر رکھی ہے، جبکہ فیصلے کے تحت احتساب عدالت اگلے سال مارچ تک یہ معاملہ نمٹانے کی پابند ہے۔ لیکن یہ ڈیڈ لائنز میٹ کرنا اتنا آسان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس عرصے کے دوران نیب اور احتساب عدالتوں کے چند اہم عہدے خالی ہونے جا رہے ہیں۔ شریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر ہونے کے ٹھیک 3 ہفتے کے بعد 8 اکتوبر کو چیئرمین نیب قمر زمان ریٹائر ہونے والے ہیں، جس کے بعد جو نئے چیئرمین ہیں ان کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کا اتفاق ضروری ہے، لہٰذا یہ مشاورت کئی ماہ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اسی طرح نیب کے پروسیکیوٹر جنرل وقاص قدیر کی مدت ملازمت نومبر میں مکمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز راولپنڈی اور اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں دائر ہونا ہے، اس لیے یہ جان لینا بھی اہم ہے کہ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں 4 احتساب عدالتیں فعال ہیں، تو جن میں سے 3 ججز اکتوبر میں ہی ریٹائر ہونے والے ہیں، یعنی موجودہ ججز صرف 1 ماہ تک ہی احتساب ریفرنس کی سماعت کر سکیں گے۔ یوں اس اہم کیس کی کارروائی نئے ججز کی تعیناتی تک روکنا پڑ سکتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیلنجز ہیں۔ چیلنجز میں نیب اس کیس کو سپریم کورٹ کی دی گئی ڈیڈ لائنز کے اندر کیسے نمٹائے گا، کارروائی کیسے ہوگی اور آگے ہونے کیا جارت کریں گے۔ ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سابق ڈائریکٹر نیب ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ فاروق حمید صاحب آپ کا۔ اب نیب کو شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز نمٹانے کے لیے ایک واضح ڈیڈ لائن تو دی گئی ہے، دوسرے ہفتے میں سپٹمبر کے ریفرنس دائر کرنے کے پابند ہیں، جبکہ احتساب عدالت کو اگلے سال مارچ تک یہ معاملہ نمٹانے کا کہا گیا ہے۔ لیکن جس طرح اگلے کچھ ماہ میں کچھ اہم عہدے ہیں نیب کے وہ خالی ہونے جا رہے ہیں، چیئرمین نیب کی ریٹائرمنٹ ہے، نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بدلنے والے ہیں، پھر احتساب عدالتوں کے جو ججز ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے اسی دوران، تو ایسے میں سپریم کورٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کر پانا آپ کو ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ موجودہ چیئرمین نیب کون ہیں۔ یہ موجودہ چیئرمین نیب جو 7 اکتوبر کو یا 8 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کے خاص اپوائنٹڈ چیئرمین نیب ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے اخیرے 5-6 ہفتے میں یہ ریفرنس بھی دائر کر دیں گے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، اور جناب اب دیکھیں 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے بلکہ زیادہ ہو گئے حدیبیہ پیپر کیس کا، انہوں نے جو پٹیشن اپیل دائر کرنی تھی سپریم کورٹ کو انہوں نے نہیں کی۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ جب تک یہ چیئرمین نیب ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے اور یہ اندر کے مجھے جو میرے ذرائع جو مجھے خبر بھی دیتے ہیں نیب میں، کہ کوشش یہ ہے کہ جناب اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے، اس کو ڈریگ کیا جائے on one pretext or another۔ اب وہ طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا جی ہم اب اپنی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں گے، مختلف ریفرنسز پہ ڈی جی نیب راولپنڈی ایک وہ کر رہے ہیں کچھ کیسز، ڈی جی نیب لاہور، ڈی جی نیب راولپنڈی کون ہے؟ ہمیں نیب کے اندر کے افسر بتاتے ہیں کہ وہ موجودہ چیئرمین نیب کے تو فرنٹ مین ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ چین آف کمانڈ ہوگی تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل قانون کے مطابق اپنے مینڈیٹ کے مطابق جو نیب آرڈرز کے مطابق یہ کارروائی کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ کو ڈیلے کرائیں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں نا، وہ جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم خود تو انویسٹیگیٹ کریں گے اپنے قانون کے مطابق، وہ GIT کے ڈاکومنٹس کو وہ کہتے ہیں اس کی فورنزک کرائیں گے، وہاں پہ وہ تضادات کریٹ کریں گے، کنٹروورسیز کریٹ کریں گے، کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد کیا ہے کہ ان ریفرنسز کو ڈیلے کیا جائے اور عوام تک یہ تاثر دیا جائے کہ دیکھیں جی GIT کے جو
ایویڈنس ہے وہ اتنا کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہے. لیکن اس کنفیوژن میں ہوگا کیا فاروق حمید صاحب اگر نیب ان حالات میں ڈیڈ لائن میٹ کرنے جاتی ہے, جلد بازی کرتی ہے, اجلت میں کارروائی کی جاتی ہے, تو بہت سارے قانونی نکات ہیں جو نظر سے چوک بھی سکتے ہیں, پھر انویسٹیگیشن پر سوالات اٹھیں گے, انویسٹیگیشن کو ناقص سمجھا جائے گا اس کنفیوژن کی حالت میں. دیکھیں میں یہ تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک چیز بھول رہی ہیں کہ یہ جی آئی ٹی کے ڈائریکٹر نیب جو تھے منگی صاحب کون تھے, وہ ہی واز اے ریپرزینٹیٹیو آف نیب اور وہ ساری انویسٹیگیشن کو ان کا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا. اب اگر آپ کہیں کہ جناب وہ منگی صاحب نے سارے اور باقی جو لوگ ہیں اداروں کے ایس سی سی پی, ایف آئی اے اور ایم آئی آئی ایس آئی, وہ تمام وہ غلط گڑبڑ کر رہے تھے اور جناب یہ ڈاکومنٹس ٹھیک نہیں ہے, یہ ایویڈنس سارا کریڈیبل نہیں ہے, جو انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیا یہ فورن گورنمنٹ سے لیا ہے وہ ایویڈنس ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تو بات غلط ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف معاملہ ہے اس کو سٹال کرنے کا, اس کو سیبوٹاج کرنے کا, اور ان کا مقصد کیا ہے کہ چیئرمین نیب کا ریٹائرمنٹ ڈیٹ آ جائے, یہ بائی دیٹ ٹائم 2-3 میٹنگ کریں گے نگران جج جو ہے سپریم کورٹ سے, کہ جو نگران جج ہیں ان کو کہیں گے جی ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ پرابلم ایریاز ہیں, تو اس میں معاملہ لٹک جائے گا, چیئرمین نیب ریٹائر ہو جائیں گے, اگلے چیئرمین نیب میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے, وہ معاملہ اور طول پکڑ جائے گا, تو یہ سال آپ کا پورا گزر جائے گا. سو ان ادر ورڈز نظر یہ آ رہا ہے, بڑی امپورٹنٹ بات میں کہنے لگا ہوں, نیب اس وقت فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے شریف فیملی کو ان کیسز میں, ان کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. نمبر ایک یہ کسی کو ای سی ایل پہ ڈالنے کی ریکمنڈیشن نہیں آئی نیب سے ٹو دی انٹیریئر منسٹری, انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ بھی ان کے آدمی خاص بیٹھے. نمبر 2 نیب کو چاہیے تھا کہ فورن گورنمنٹس کو لکھتے, دیکھیں اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ یو کے گورنمنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ جی ان پراپرٹیز کو سیز کرے بیکاز غالباً دے آر فرام ill gotten money laundering کے ذرائع سے یہ بنی ہے, اور اتنا بڑا فیصلہ ہوا پاکستان کے سپریم کورٹ نے, تو مجھے بتائیں چیئرمین نیب کو ابھی تک کیوں نہیں سیکشن 21 کے تحت یو کے گورنمنٹ کو لکھا ان پراپرٹیز کو لندن میں سیز کیا جائے. یہ دیکھیں نا ساری ملی بھگت ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ابھی تک کسی کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا, اور آپ دیکھیں گے باری باری یہ لوگ سب لوگ جو ہے نکل جائیں گے. فاروق حمید صاحب اریسٹ تو نہیں کیا گیا, اب کل نیب نے نواز شریف اور ان کے بیٹے کو طلب ضرور کیا ہے, ریفرنس فائل کرنے سے پہلے جو یہ طلبی ہے, آپ کے سمجھتے ہیں کس لیے ہے یہ طلبی, کتنی اہم ثابت ہوگی؟ اور دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اب یہ انہوں نے پرسوں نواز شریف صاحب کو ان کے دونوں بیٹوں کو طلب کیا ہے, اور 23 اگست کو غالباً طلب کیا اپنا یہ اسحاق ڈار صاحب کو. ان کا مقصد کیا ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے ڈائریکٹر نیب منگی صاحب کے سامنے اور تمام پاکستان کی اعلیٰ ترین انویسٹیگیشن آفیسر گریڈ 21 کے جی آئی ٹی میں ان کے سامنے کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے؟ کیا وہ سٹیٹمنٹ کم ہے؟ کیا اس سے زیادہ انہوں نے کچھ اور سٹیٹمنٹ دینی ہے؟ یہ لوگ آئیں گے, یہ اگر آئے تو یہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے جو حالات کو, معاملات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے, ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جب سے جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے فاروق حمید صاحب, والیوم 10 کا بڑا چرچا ہے, آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ جس طرح سے اس پر باتیں ہو رہی تھی, اس والیوم میں ایسے شواہد موجود ہیں جو کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں, یا صرف یہ ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے والیوم 10 کو لے کر, یا واقعی کوئی کانکریٹ چیزیں موجود ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں, یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اور جو سپریم کورٹ نے بنائی تھی, اس سے اعلیٰ کوئی اور انویسٹیگیٹنگ ٹیم پاکستان میں نہیں بن سکتی. یا تو پھر آپ چلے جائیں باہر ایف بی آئی کے پاس یا کسی اور ادارے کے پاس کہ جی آپ ہماری انویسٹیگیشن کریں. اس جے آئی ٹی نے اس 60 دنوں میں اپنے اختیارات جو ان کو سپریم کورٹ نے دیے استعمال کرتے ہیں, انہوں نے فورن گورنمنٹس کو, فورن ایجنسیز کو, فورن اینٹی کرپشن باڈیز کو اپروچ کیا, اور ان سے انہوں نے بڑی انفارمیشن لی ہے. اور خاص کر شریف فیملی کے جو بڑے کنٹروورشل قسم کے اور شیڈی قسم کے ان کے جو بزنس ڈیلز ہیں, چاہے وہ ٹرکش کمپنیز ہوں, چائنیز کمپنیز ہوں, اب تو چائنیز والا بھی سامنے میدان میں آ گیا ہے کہ جناب وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے ملتان میٹرو کے کیس میں, یا انڈینز کے ساتھ یا انڈین کمپنیز کے ساتھ جو ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں, جو ایک عام آدمی پاکستانی کو نہیں پتا. وہ جی آئی ٹی کے پاس وہ ایویڈنس ہے, وہ کریڈیبل ایویڈنس ہے, اور وہ ایویڈنس جب پبلک ہوگا تو آپ کے خیال میں میں اور آپ اس طرح بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جائے گا. آپ نے بہت سارے فیکٹرز کی طرف اشارہ ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں. اب اگر مجبوراً ریفرنس دائر کرنے کی طرف جاتے بھی ہیں تو کیا وہ کمزور ہوگا, اور اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کیا کارروائی کرے گی؟
دیکھیں سپریم کورٹ کا اوریجنل آرڈر تو یہی نا کہ جی آئی ٹی میں اتنا ایویڈنس ہے جو اتنی مشکل سے کلیکٹ کیا، اتنی محنت سے کلیکٹ کیا گیا ہے، اس کے مطابق جو ہے ریفرنسز مختلف کیسز میں دائر کیے جائیں. لیکن اگر یہ کوشش کریں کہ ان کو ڈیلے کریں، لیکن اگر انہوں نے کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے بھی خبر مل رہی ہے کہ یہ کمزور ریفرنسز تیار کریں گے، ویک ریفرنسز دائر کریں گے which will not be able to stand in the court of law، اور deliberately یہ آگے ایسے چیزیں مینوپولیٹ کریں گے to favor the شریف فیملی. ایک تو یہ بات. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یو کے گورنمنٹ نے کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ نیب کے کہنے پہ یا جی آئی ٹی نے جب ان کو کہا تھا اگر وہ ان پراپرٹیز کو فریز نہیں کرتے ہیں لنڈن میں، ان کو بھی پتا سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے پاکستان کے عوام کہ they are in collusion and they are working against the interest of the people of پاکستان. دیکھیں الطاف حسین صاحب کے کیسز میں منی لانڈرنگ میں انہوں نے پاکستان کے عوام کو لیٹ ڈاؤن کیا کیونکہ پیسہ یہاں سے باہر جاتا تھا، لیکن ان کے اپنے انٹرسٹ تھے یو کے گورنمنٹ کے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یو کے گورنمنٹ جس طرح ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے یا جس طرح جی آئی ٹی نے ان سے رابطہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں وہ ان پراپرٹیز کے خلاف کارروائی کریں گے، اپنی انویسٹیگیشن کریں گے، ان کو فریز کریں گے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، سابق ڈائریکٹر نیب ہمارے ہمراہ تھے. نیب کی کارروائی سے متعلق ہم نے بات کی. یہاں پر ایک بریک ہم لے رہے ہیں، اس بریک کے بعد بات ہوگی بلین ٹری پروجیکٹ کی، وہ ٹارگٹ جو کہ پورا ہو چکا ہے. دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ. ویلکم بیک. دنیا بدل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے اور پاکستان ان ممالک کی میں سر فہرست ہے جو اس تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں جہاں آنے والے سالوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے زیادہ اثر پڑنے والا ہے. اس حوالے سے ایشیائی ترقیاتی بینک پہلے ہی آگاہ کر چکا ہے. ماہرین بتا رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کا درجہ حرارت بہت بڑھ جائے گا. درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ صحت کے مسائل بھی بڑھیں گے. ملیریا، ڈینگی جیسے امراض ان میں اضافہ ہوگا، بارشیں زیادہ ہوں گی جس سے سیلاب کے خطرات بھی بڑھیں گے، خوراک کی کمی ہو سکتی ہے اور اس جیسے سنگین چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے یہاں جنگلات تیزی سے کم ہو رہے ہیں. ہم ان ممالک میں دوسرے نمبر پر ہیں جہاں جنگلات سب سے زیادہ کاٹے جا رہے ہیں. عالمی قوانین جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے کل رقبے کا 25% جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں پچھلے 10 سالوں میں جنگلات کا جو رقبہ ہے وہ کم ہوا ہے، صرف 3% تک رہ گیا ہے. گلگت بلتستان کی مثال دیکھیں تو یہاں پر 70% جنگلات ضلع دیامر میں ہے جو تیزی سے ختم ہو رہے ہیں کیونکہ ان جنگلات کا بڑا حصہ مقامی لوگوں کی ملکیت میں ہے. اسی لیے یہاں پر درختوں کی کٹائی پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے جس کا ٹمبر مافیا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے. بہت ہی سنگین یہ مسئلہ جس پر وفاقی حکومت کی تو اب تک وہ توجہ دکھائی نہیں دی جو ہونی چاہیے. البتہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس مسئلے کو کافی سنجیدگی کے ساتھ لیا. 2013 میں کے پی میں حکومت کے قیام کے ساتھ ہی عمران خان نے بلین ٹری منصوبے کا اعلان کیا تھا جس کا 2015 میں باقاعدہ آغاز کیا گیا اور اب یہ منصوبہ حتمی مراحل میں ہے. خیبر پختونخوا میں اب تک 94 کروڑ درخت لگائے جا چکے ہیں. حکومت نے 35,000 ایکڑ رقبے پر پودے لگانے کا جو ہدف تھا اس کو مکمل کیا. بہت بڑی کامیابی ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے کے پی حکومت کی اس کاوش کو سراہ بھی رہے ہیں. حال ہی میں دنیا بھر میں ماحولیات کے لیے کام کرنے والے ادارے IUCN نے خیبر پختونخوا کو واحد صوبہ قرار دیا ہے جس نے بون چیلنج معاہدے کی پاسداری کی ہے. یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بون چیلنج ایک عالمی معاہدہ ہے جس کے تحت 2020 تک دنیا بھر میں 150 ملین ایکڑ رقبے پر جنگلات میں اضافے کا ٹاسک رکھا گیا ہے اور پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا نے اس مقصد میں اپنا حصہ ڈالا ہے. بہت ہی زبردست یہ کاوش ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس معاملے پر سراہنا ضرور چاہیے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں تڑی حکومت مشتاق غنی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مشتاق صاحب. خیبر پختونخوا میں 94 کروڑ درخت لگانا ایک بڑی کامیابی ہے. انٹرنیشنل ادارے اس کو سراہ رہے ہیں. وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے کہ گلوبل وارمنگ کے جو ایفیکٹس ہیں اس کو کم کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں. اس سے نمٹنے کے لیے ظاہر درخت لگانا ایک واحد سہارا ہے ہمارا. بہت ہی مختصر عرصے میں آپ نے یہ کام کیا تو کتنا بڑا چیلنج تھا یہ اور یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران خان کا ایک خواب تھا اور انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو ایک ٹاسک دیا. جب نیت صاف ہو اور گورنمنٹ کی ول ہو تو کوئی چیز مشکل یا امپاسبل نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جب یہ ٹاسک ملا اور اس کی ضرورت بھی کیوں تھی کہ پاکستان جو ہے گلوبل وارمنگ جو کنٹریز ہیں ان میں اس کا شمار ہونے لگ گیا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ درخت زیادہ سے زیادہ ہوگا. صوبے میں ضرورت بھی بہت زیادہ اس لیے بھی تھی کہ یہاں فلڈز بڑے آتے ہیں
اور ایروین ہوتی ہے، اس سے بڑا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے. درخت کٹ گیا ماضی میں بڑے برے طریقے سے، اور ایک مافیا تھا جو جنگلوں کا صفایا کر گیا، خاص طور پہ پچھلی حکومت میں تو بالکل بہت زیادہ. تو ہماری حکومت نے آتے ہی ایک تو 2-3 کام ایسے کیے کہ ایک تو جو درخت موجود تھے ان کی پروٹیکشن، اور قانون پاس کر دیا کہ کوئی درخت نہیں کاٹ سکے گا کسی علاقے میں بھی. نمبر 2، یہ جو بلین سونامی، یہ کوئی 22 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا جو شروع میں تیار کیا گیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ یہ کرپشن فری پروونس ہے اللہ کی مہربانی سے، تو یہ کوئی 15 بلین کے اندر کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور اس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، جو ورلڈ کی ایجنسیز ہیں وہ اس کو ریکگنائز کر رہی ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا منصوبہ جو ہے یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اکیلے اس کو کامیابی سے ہمکنار کر لی ہے. تو اب اس میں ہم نے ایک تو سیڈ سوئنگ کی ہے، نرسریز بنائی تھی، اور اس میں یوتھ اور خواتین اور سب کو لگا دیا کہ آپ یہ پودے اگائیں اور ہم پہ بیچیں، اور وہ ہم لیتے رہے اور لگاتے رہے. آپ کی جو کاوش ہے وہ تو بڑی قابل تحسین ہے مشتاق غنی صاحب. بلین ٹری منصوبہ مکمل کرنے کے قریب ہے، مکمل ہو جائے گا. 6 کروڑ درخت تو رہ گئے ہیں، یہ ابھی بھی اس پہ کام جاری ہے، اور یہ بائی دسمبر ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اور ویسے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 1 ارب 20 کروڑ درخت لگائیں، تاکہ اگر 20 کروڑ بیچ میں سے ختم بھی ہو جائیں کسی وجہ سے، موسمی حالات کی وجہ سے، تو 1 ارب پھر بھی باقی رہ جائے. لیکن ہمارا سکسیس ریٹ اتنا زیادہ اچھا ہے کہ جو شاید کہیں بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس طرح ہم نے انتظامات کیے ہیں. ہم نے لائف سٹاک کو جنگلوں میں داخلہ بند کر دیا ہے، گارڈ لگا دیے ہیں، ایریاز کو کارڈن آف کر لیا ہے، جتنے بنجر اس طرح کے علاقے تھے جہاں اور فصل نہیں ہوتی تھی وہاں پہ درخت لگا دیے ہیں. پھر ان کی نگرانی بھی کرتے ہیں، اور نگرانی بھی انہی لوگوں سے کرواتے ہیں جن سے ہم نے لینڈ لیا اور اس کے لیے ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو ایسے سسٹم بنائے گئے جس سے کہ درختوں کی حفاظت. ٹھیک ہے، آپ حفاظت تو کر رہے ہیں، لیکن بلین ٹری منصوبے کے بعد مزید شجرکاری کے لیے آپ کا کوئی پلان زیر غور ہے؟ 1 ارب 20 کروڑ کا تو ٹارگٹ آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے. اس کے لیے 1 بلین درخت کے بعد کیا کوئی نیا پروجیکٹ ہے جو لانچ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی ایک زیتون کے باغ اگانے کا پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے کہ جن علاقوں میں یہاں پہ زیتون کے لیے ہماری لینڈ جو ہے وہ بڑی فرٹائل ہے، تو اس کے لیے ابھی بڑی کوششیں ہو رہی ہے کہ بلین سونامی کے بعد ہم اس کو فوکس کر لیں. اور یہ درخت لگانے والا کام جو ہے یہ ہم ختم نہیں کریں گے، یہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اور ہم آئندہ بھی جو حکومتیں ہیں اور سارے پاکستان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ ہر جگہ جو ہے شجرکاری کریں. آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، ہر گھر میں ایک درخت آپ کو نظر آئے گا. ہر لوگ کوشش کرتے ہیں، اپنے شہروں میں شجرکاری کرتے ہیں، اسی سے ماحول بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو درجہ حرارت میں کمی آتی ہے، تو یہ اب دنیا کے جو 10 ممالک کی لسٹ ہے جو کہ درخت اگا رہے ہیں اور کاربن کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کے خلاف. اس میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا بھی نام شامل ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری لیڈرشپ. بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب. خیبر پختونخوا حکومت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. سیاسی جو وابستگیاں ہیں اس سے بالا تر جو سیاسی تنقید ہوتی ہے اس سے بہت ہٹ کر خاص طور پر جنگلات کے لیے جو یہ کام کیا گیا ہے اس کو یقیناً سراہا جانا چاہیے. اگلی سٹوری پر ہم چلتے ہیں اور بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں پاکستانیوں کو روزگار دینے والا سب سے بڑا ملک ہے. اب بھی سب سے زیادہ پاکستانی سعودی شہروں میں مقیم ہیں، وہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں. عرب سرزمین ان کا جو روزگار ہے اس کا ذریعہ ہے، جہاں سے وہ سالانہ اربوں روپے پاکستان بھیجتے ہیں. تو یہ تعداد لاکھوں میں دکھائی دیتی ہے. پچھلے سال 4,62,598 پاکستانی روزگار کے لیے سعودی عرب گئے، لیکن اس سال یہ اعداد و شمار کافی مایوس کن ہیں. اب تک صرف 77,600 پاکستانیوں کو ہی سعودی عرب میں نوکریاں ملی ہیں. یعنی یہ تعداد صرف ایک سال میں لاکھوں سے ہزاروں میں آ چکی ہے، جس کی بظاہر وجہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی بتائی جا رہی ہے. چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز تیزی سے کم ہوئے ہیں، سعودی عرب کی آمدنی میں کمی آئی ہے، وہاں پر معاشی بحران سر اٹھانے لگا ہے. اس لیے اب شاید وہاں پاکستانی مزدوروں کے لیے ملازمتیں فراہم کرنا اتنا آسان نہیں رہا. لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہو سکتا ہے جو کہ انتہائی اہم اور غور طلب بھی ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدہ تعلقات کے دوران پاکستان نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تھا. سعودی عرب کو خاصا ناگوار بھی گزرا تھا اور اس کے بعد سے ہی سعودی عرب میں پاکستانی مزدوروں کے لیے مشکلات بڑھیں.
ان کی تیزی سے واپسی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس حوالے سے پچھلے ہی سال بحرانی کیفیت اس وقت نظر آئی تھی کہ جب پاکستانی ورکرز کئی ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد انہیں واپس گھر بھیجا گیا، لیکن اس وقت بھی حکومت ہمیں بے بسی دکھائی دی، اور عرب فوجی اتحاد کی تشکیل کے وقت بھی اس وقت کے وزیر اعظم سعودی عرب تو گئے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی مزدوروں کا ایشو سعودی انتظامیہ سے نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے اب یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستانیوں کے روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستانی ترسیلات زر کا بھی معاملہ ہے۔ ہر سال پاکستانی ایک بڑی رقم سعودی عرب سے پاکستان بھیجتے ہیں۔ اگر سعودی عرب میں پاکستانی مزدوروں کی تعداد کم ہوگی تو وہاں سے آنے والے ڈالرز بھی کم ہوں گے، جو معیشت کے لیے کسی طور بھی قابل قبول نہیں۔ اس سب کا حل کیا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے ایف پی سی سی آئی چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار لیبر اینڈ اوورسیز پاکستانی محمد عثمان کیا ہے۔ بہت شکریہ محمد عثمان صاحب آپ کا۔ سعودی عرب میں پاکستانی مزدوروں کی جو تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے، اس کی وجہ واقعی معاشی بحران ہے؟ جی معاشی بحران ہے، اس وجہ سے کہ جو آئل پرائسز کم ہوئی اور سعودی ہمارا دیکھیں مین پاور ایکسپورٹ کا جو مین ہب ہے وہ سعودی عربیہ ہے، ٹھیک ہے، آل اوور گلف ہے، لیکن دیکھیں یو اے ای کتنا کنٹری ہے، بہت بڑا نہیں ہے، اس میں کھپت نہیں ہے، تو ہمارا جو مین ہب تھا ایکسپورٹ کا وہ سعودی عربیہ تھا۔ اور میں آپ کو فگر بتاؤں کہ 2015-16 میں صرف سعودی عربیہ 7 لاکھ میں سے 462,500 4,62,500 لوگ گئے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ابھی آپ کو بتاؤں کہ 16 جولائی 16 سے لے کے اپ ٹو جون 17 سوری میں آپ کو 17 کا بتا رہا ہوں، 17 میں جو ہے نا میں اپ ٹو جون جو گئے ہیں 77,000 لوگ گئے ہیں، اور اس میں سے بھی 17% لگا لیں آپ اس کا 16 کا، 16 میں گئے 462,500 4,62,500 لوگ۔ محمد عثمان صاحب، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی جو قیمتیں ہیں سعودی معیشت کو اثر انداز کر رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یمن جنگ پر بھی سعودی عرب کی بھاری رقم خرچ ہو رہی ہے، پھر عرب فوجی اتحاد ہے، اس سے بڑی رقم جو ہے وہ دینے والا ملک سعودی عرب ہی ہے، تو بہت سارے عوامل ہیں جو اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جی عوامل سارے مل گئے ہیں۔ پہلے تو آئل پرائسز کا مسئلہ تھا، وہ جیسے تیسے ان کی اکانومی سروائیو کر رہی تھی، لیکن جب یہ وار کا بھی مسئلہ آ گیا، پھر اور بھی ان کی جو ابھی تو لیٹسٹ اصل بھی ہے آپس میں گلف میں، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا اس سے کوئی لیبر مین پاور ایکسپورٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مین جو ایکسپورٹ تھی ہماری وہ سعودی عربیہ کے لیے تھی، وہ کم ہونے کی وجہ سے مین جو ریزن ہے آئل پرائسز ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو فورن ریمیٹنس ہے جو کہ بہت زیادہ اس کا جو حصہ تھا وہ سعودی عربیہ تھا، وہ بھی بالکل کم ہو گئی ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ بھی آلریڈی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نیو مارکیٹ میں یہ چیز دیکھی جائے، لیکن دیکھیں گلف کنٹری میں باقی جو کنٹریز ہیں، ہمارا کویت کے اوپر ہماری پچھلے 5 سالوں سے کویت پر ہماری ایکسپورٹ مین پاور ایکسپورٹ پہ پابندی ہے، انڈیا سے لیتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قطر میں بھی لاسٹ پرائم منسٹر صاحب ہمارے گئے تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی 1 لاکھ لوگ ہم لیں گے، 2016-17 کی بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ محمد عثمان صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ایف پی سی سی آئی ہمارے ہمراہ تھے، اور پاکستانی سے متعلق ہم نے بات کی۔ ایک اور اہم اسٹوری چلتے چلتے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آسٹریلیا سے یہ خبر ہے، آسٹریلیا جو کہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پچھلے چند سالوں میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلا ہے، یہاں مسلم کمیونٹی کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 10 برسوں کے دوران آسٹریلیا میں مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے، اور اس وقت اسلام آسٹریلیا میں دوسرا بڑا مذہب ہے۔ 2006 میں آسٹریلیا میں مسلمانوں کی تعداد 3,41,000 کے لگ بھگ تھی، جو اب 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس تعداد میں مزید تیزی سے اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا احترام ہوتا، بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا سوچا جاتا، کیونکہ وہ آبادی کا بڑا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اس کے بجائے اس وقت آسٹریلوی پارلیمنٹ میں نقاب پر پابندی زیر بحث ہے۔ اس پابندی کا مطالبہ ون نیشن پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے، جو اسلام مخالف جماعت ہے۔ آسٹریلوی پارلیمان میں ویسے تو یہ پارٹی اتنی طاقتور نہیں، لیکن اسے آسٹریلوی سیاست میں ابھرتی ہوئی جماعت سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ پارٹی آسٹریلیا میں برقعے پر پابندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس مطالبے کے حق میں آج اس جماعت کی ایک رکن آسٹریلوی پارلیمان میں موجود تھی، وہ خود برقع پہن کر آئیں، اور اپنی سیٹ پر آ کر انہوں نے برقع اتار کر اس پر پابندی کا مطالبہ دہرایا۔
اس پابندی پر عمل کرانے کے لیے ون نیشن پارٹی کے پاس پارلیمانی اکثریت موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں برقعے پر پابندی کی سوچ ضرور پیدا کر دی ہے جہاں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ سب مغرب میں پہلی بار نہیں ہو رہا۔ بیشتر یورپی ممالک ہیں جو اس وقت پبلک مقامات پر نقاب کرنے پر پابندی لگا چکے ہیں، جس کے اندر فرانس ہے، ہالینڈ ہے، آسٹریا، بیلجیم اور اٹلی سر فہرست ہیں۔ اسی کے ساتھ اب آج اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے نیوز آر ود ناجیہ۔ کرنوں پڑھنوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تم جب ڈیمونسٹریشن کرنے